सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 105 है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। क़ुल आमिनू बिही औ ला तुअमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युत्ला अलैहिम यख़िर्रूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला वयख़िर्रून लिलअज़क़ानि यबकून वयज़ीदुहुम ख़ुशूआ। आयात सजदा तिलावत की गई हैं। जिन हज़रात ने आयात सजदा सुनी है उन पे भी सजदा करना वाजिब है। बाद में दर्स कुरान के बाद आयत सजदा की वजह से सजदा तिलावत अदा कर लिया जाए। वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, और हक के साथ ही हमने इसको उतारा और हक के साथ ही ये उतरा है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने भेजा आपको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास, और ये कुरान करीम जो हमने अलग-अलग करके उतारा ताकि आप पढ़े इसको लोगों पे अला मुक्सिन ठहर ठहर कर, व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने इसको उतारते उतारते उतारा है। क़ुल आमिनू बिही औ ला तुअमिनू, ए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम इसको मानो या ना मानो। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म, बेशक वो लोग जिनको इल्म दिया गया, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, इज़ा युत्ला अलैहिम, जब उन पे कुरान करीम तिलावत किया जाता है, यख़िर्रूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा, तो वो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं। वयक़ूलूना, और वो यूँ कहते हैं, सुब्हान रब्बिना, हमारा परवरदिगार पाक है, इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, यकीनन हमारे परवरदिगार का वादा पूरा हो के रहने वाला है। वयख़िर्रून लिलअज़क़ान, और वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल, यबकूना, रोते हुए, वयज़ीदुहुम ख़ुशूआ, और उनमें खुशू और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हक़ानियत और जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान फरमाया है। मक्की सूरतों का एक अहम मौजू और मज़मून कुरान करीम की हक़ानियत और सदाक़त भी है। 4 मज़ामीन ज़्यादातर मक्की सूरतों में बयान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद, अल्लाह एक है, उसका कोई साजी और शरीक नहीं। जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। कुरान करीम अल्लाह की सच्ची किताब है और मरने के बाद दोबारा जी उठना, आखिरत की ज़िंदगी एक सच्चाई और हकीकत है।
یہ 4 مضامین کثرت کے ساتھ مکی صورتوں میں بیان ہوئے. انہی میں سے یہ ایک مضمون ہے قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے. کفار مکہ کو جہاں اور بہت ساری باتوں میں اختلاف تھا، وہاں اس بات میں بھی شدید اختلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے. اللہ پاک نے کئی جگہ پر اس کا جواب دیا، چیلنج بھی کیا کہ اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے، تم بھی بناؤ، اور اگر تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اس کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ کس کا بھیجا ہوا کلام ہے؟ اللہ. اسی کو فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اس قرآن کریم کو ہم ہی نے اتارا اور سچائی کے ساتھ اتارا. اس کے اتارنے میں بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، کوئی ذرا سی بھی اس کے اندر کسی کی رخنہ اندازی کی گنجائش نہیں. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ اترا بھی سچائی کے ساتھ ہے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ نے تو صحیح بھیجا لیکن راستے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، راستے میں کسی نے دخل اندازی کر دی، یا نعوذ باللہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کوئی امانت میں خیانت کر دی، یا جبرائیل امین علیہ السلام کمزور تھے، کسی نے زبردستی ان سے چھین کر اس میں گڑبڑ کر دی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو وہ فرشتہ لے کر آیا جو بہت ہی امانت دار ہے، بہت ہی امانت دار ہے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا. اور ایک جگہ فرمایا ذو القوۃ المتین، وہ بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی مضبوط ہے، بڑی قوت والا ہے، کوئی اس سے چھین کر بھی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو گویا اللہ پاک نے یہاں دونوں چیزوں کو بتا دیا کہ جہاں سے آیا وہاں سے بھی حق اور سچ کے ساتھ آیا، اور جہاں تک پہنچا وہاں بھی حق اور سچ کے ساتھ پہنچا. اور آگے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین ہے، آپ نے بھی حق اور سچ کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل اپنی امت تک پہنچایا. اور میرے دوستو، امت نے اسی طرح جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی طرح سینہ بسینہ اس قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچایا. آج الحمدللہ قرآن کریم اسی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے جس طرح اللہ پاک نے اس کو اتارا، جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور جیسے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اسی شکل میں موجود ہے. اس کی ایک زبر زیر نقطہ حرف کسی چیز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا خود کون ہے؟ پہلی کتابیں اتری وہ صرف کتابیں تھی، تورات کتاب تھی، انجیل کتاب تھی، زبور کتاب تھی، اور اللہ پاک نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے ماننے والوں پہ ڈالی، یہی حفاظت کریں اس کی. لیکن قرآن کریم صرف اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. تو جیسے متکلم میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی ذات میں کوئی کمی اور نقص نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، تو ایسے ہی اللہ کی صفت، اللہ کے کلام میں بھی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی تبدیلی کسی قسم کی نہیں ہو سکتی. اور اس کا محافظ خود اللہ رب العزت ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا اس قدر بندوبست کیا کہ جس وقت قرآن کریم اترنا ہوتا، جبرائیل امین علیہ السلام نے لے کے آنا ہوتا، تو آسمان سے لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں سائڈوں پہ فرشتوں کی پوری قطاریں کھڑی ہوتی، اور جبرائیل امین علیہ السلام ان کے درمیان میں وحی لے کر آتے تاکہ کسی بھی قسم کے شیطان کو درمیان میں رخنہ اندازی کا موقع نہ ملے. تو آیا بھی سچائی کے ساتھ، اترا بھی سچائی کے ساتھ، پہنچا بھی سچائی کے ساتھ.
تو اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب آگے آپ کا کام ہے، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی حیثیت بھی کیا ہے کہ آپ ماننے والوں کو بشارت سنائیں، نہ ماننے والوں کو خبردار کر دے، آگاہ کر دے، متنبہ کر دے۔ باقی اس سے زیادہ منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سارے لوگ آپ کی بات کو مان کے دین پہ آ جائیں یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ اور نگران نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ ہیں کہ آپ ڈرائیں، تبلیغ کریں، بشارتیں دیں، ترغیب دیں، ترہیب سنائیں۔ اس کے بعد کوئی مان لے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ فرمایا یہ قرآن ہے، قرآن فرقناہ، ہم نے اس قرآن کریم کو جدا جدا کر کے اتارا۔ پہلی کتابیں اللہ نے اکٹھی دے دی، تورات ایک ہی دفعہ ساری تختیوں میں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو عطا کر دی گئی، انجیل ایک ہی دفعہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، زبور لکھی لکھائی ایک ہی دفعہ ساری مل گئی۔ لیکن قرآن کریم اللہ پاک نے فرق نہ ہو، اللہ فرماتے ہم نے جدا جدا کر کے اتارا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی آ جاتی، کبھی کوئی وحی آ جاتی۔ کئی صورتیں مکہ مکرمہ میں اتری، کئی صورتیں مدینہ منورہ میں اتری، کئی آیات بدر احد میں آئی، کئی آیات مسجد میں آئی، کئی بازار میں آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ تھے، وہاں بھی اللہ نے آیات نازل فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی کیا۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ، تاکہ آپ بھی لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، اس سے حوصلے بڑھیں۔ جب کبھی پریشانی ہونے لگے قرآن کریم کی آیات اتریں، دل کو سکون مل جائے، دل کو حوصلہ مل جائے۔ چنانچہ کفار پریشان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تنگ دل ہوتے، اللہ کی طرف سے آیات اترتی، دلوں کو جلا مل جاتا، حوصلہ مل جاتا، روشنی مل جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارتے اتارتے اتارا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نزول، ایک ہی دفعہ اتر جانا، ایک ہوتا ہے تنزیل۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارا، اور یہ اسی لیے فرمایا کہ آپ اس کو پڑھیں بھی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے۔ میرے بھائیو قرآن کریم بڑی نازک کتاب ہے، اس کے الفاظ کا صحیح ادا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس کی بھی کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم اس کا تلفظ صحیح کریں، ورنہ اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی میں ذرا سا فرق پڑ جائے تو معنی کہیں سے کہیں بگڑ جاتا ہے۔ اب یہی ایک لفظ آگے آیا ہے قل کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں قاف کو موٹا کر کے قل، اس کا معنی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن یہی لفظ باریک کاف کے ساتھ ہو جائے کل، تو اس کا معنی بن جاتا ہے آپ کھا لیجئے۔ اب قل میں اور کل میں کتنا فرق پڑ گیا۔ اس لیے یہ کتاب بڑی نازک کتاب ہے، اس کے حروف کی لہجے بدلنے سے، اس کی ادائیگی کے مخرج بدلنے سے اس کے الفاظ اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایک آیت ہے سورۃ ماعون کی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، عین پہ زور دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں اتری تھی، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اسی کو عین پہ زور نہ دیں اور یوں پڑھ لیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، اس کا معنی بن جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو یتیم کی دعوت کرتا ہے، یتیم کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، ایک ذرا سے زور دینے والے حرف پہ زور نہ دینے سے۔ اس لیے ایک تو ہمیں اس کی صحیح ادائیگی سیکھنی چاہیے
پھر اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہماری پریشانیوں، فکروں اور ساری کی ساری ٹینشنز کا علاج قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہے. اس میں سکون ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، آہستہ آہستہ اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سنائیں. اب پوری طرح بحفاظت کتاب آپ تک پہنچ چکی، آپ کے پاس آ گئی. اب کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. لہذا آپ لوگوں سے کہہ دیں جس کی مرضی ہے اس کو تسلیم کرے، اس پہ ایمان لائے، اس پہ یقین رکھے. او لا تؤمنوا، نہیں مرضی تو نہ مانے، نہ یقین کرے. کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے قرآن کریم کو نہ ماننے سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق پڑے گا تو یہ اس کی بھول ہے. یا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت میں کوئی فرق پڑ جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے. اللہ اپنی جگہ حاکم مطلق ہے. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی جگہ بلند و بالا ہے. کوئی مانے تب بھی وہ بلند و بالا ہے، کوئی نہ مانے وہ پھر بھی بلند و بالا ہے. لیکن فرمایا جو لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، اس سے پہلے جن کو علم ملا، ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن کو قرآن کریم سے پہلے بھی اللہ نے علم عطا کیا، اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی جن کو اللہ نے سمجھ، عقل اور بینائی اور بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ لوگ بھی مراد ہیں. فرمایا وہ جب قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے. ان کو پتہ چلتا ہے قرآن کریم کس قدر اللہ کا جلال والا کلام ہے، کس قدر پر نور کلام ہے، کس قدر بصیرت والا کلام ہے اور کس قدر ہیبت ناک کلام ہے. ایسی اس کے اندر ہیبت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے. یہ تو رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا ثقل اور بوجھ اپنے سینے پہ برداشت کر کے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ کر ہمیں بہت نرم کر کے دے دیا. ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑتا. لیکن اگر اس قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے تو واقعتاً انداز یہی ہو، اگر دل کے اندر اترے تو انسان آیات کو سن کے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑے. اور فرمایا یہ علم والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا پروردگار پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کے رہنا تھا. تورات میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آخری کلام اتاروں گا. انجیل میں بشارتیں ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تھے. تو جو پہلی کتابوں کو جاننے والے اہل علم تھے ان کو یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور آخری کلام اترنے والا ہے. آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. لہذا جیسے ہی وہ آیا تو یخرون للاذقان یبکون، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑے روتے ہوئے. علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے. قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اس وقت میں آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی کا لگنا یہ مستحب ہے. اور خاص طور پہ جب انسان کو ترجمہ آتا ہو یا ترجمے کی طرف بھی دھیان ہو تو یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے. اور اگر آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب قساوت قلبی محسوس کرتا ہوں، دل کی سختی محسوس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو،
یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اس سے دلوں کو نرمی ملے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو بعض اوقات روتے روتے ہجکی بن جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت بھی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسجد نبوی کے مصلی کے امام بھی ہیں، نماز خود پڑھاتے اور پچھلی کئی صفوں تک ان کی ہجکیوں کی آواز جایا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا جس شخص کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کی محبت کے شوق میں نکلے، فرمایا اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دودھ نکال لینے کے بعد واپس اس کی جگہ میں دودھ کا جانا مشکل ہے۔ جیسے وہ واپس نہیں جا سکتا، یہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ دو آنکھیں یعنی آنکھوں والے، صرف آنکھوں پہ نہیں، دو آنکھوں والوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے ہوں، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں جاگ کے پہرا دیا۔ جو سرحدات اسلامی کا پہرا دیتے ہیں، اسلامی نظریات یا سرحدات کا پہرا دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں وہ آنکھ بھی ہے جس آنکھ نے اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا، محرمات کو نہیں دیکھا، اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے روتے آنکھوں کے نیچے رخساروں پہ نشان پڑ گئے تھے، دو نشان، دو نالیاں سی بن گئی تھی نیچے تک آنسوؤں کے گزرنے کی وجہ سے، اتنا روتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو حکیم نے کہا کہ آپ کی بینائی کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کچھ دنوں کے لیے روئے نہ، آنکھوں میں آنسو نہ آئے کچھ دنوں کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جس آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اس آنکھ میں کوئی بھلائی اور خیر ہی نہیں ہے، تو میں کیسے نہ رہوں؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے خوف سے رونا، آج ہمارے آنکھیں خشک ہو گئی، ہمیں رونا چاہیے۔ اور فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے والی صورت ہی بنا لو، رونی شکل ہی بنا لو۔ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت کے شوق میں اگر آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا ٹپک پڑا، ساری جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی۔ لیکن جب انسان آخرت میں چلا جائے گا، وہاں آنسوؤں سے روئے گا، خون سے روئے گا، پیپ سے روئے گا، لیکن وہاں رونا کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ یہاں ایک آنسو پوری جہنم بجھانے کے لیے کافی۔ تو اللہ ہم سب کو بھی رونے کی صفت نصیب فرمائے۔ فرمائے جو اہل علم ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خشوع اور عاجزی اور خشیت اور اللہ کا ڈر اور خوف اور جسم پہ کپ کپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت سننے سنانے کے وقت یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ یہ آیات سجدہ ہیں، چونکہ یہاں پہ سجدے کا ذکر ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، لہذا سجدہ تلاوت جو ہے وہ ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ فوری ضروری نہیں ہوتا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے یا کھڑے ہو کر ایک ہی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں جائیں گے، قیام اس میں نہیں ہے، وہ تکبیر سجدے میں جانے کے لیے ہی ہوگی۔ سجدے میں جائیں گے اور 3 دفعہ یا اس سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں گے، بس یہ سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اس میں قیام بھی نہیں ہے، سجدے کے بعد قعود یعنی بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے مکروہ وقت کا دیکھ لینا ضروری ہے
جب سورج کے طلوع کا وقت ہو تو پھر سجدہ تلاوت ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی وقت ہے شاید، اس لیے دعا کے بعد اگر وقت ہو تو سجدہ تلاوت ابھی ادا کر لیا جائے، نہیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد سجدہ تلاوت کو ادا کر لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.